السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين या فتاح ربي زدني علما. तो पिछली क्लास में जो है हमने अबू तालिब और उनकी वाइफ फातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में हमने देखा था। तो उसमें जो है हमने ये भी देखा था कि जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 20 साल के छोटे थे और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 30 साल के छोटे थे। अब जैसे फातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है एक इम्पॉर्टेंट माँ का उन्होंने रोल प्ले किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, तो एक शख्सियत है जिन्होंने जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक माँ का रोल प्ले किया था। उनका नाम है उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। तो उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हमने पहले भी बैकग्राउंड देखा था कि जिनका नाम जो है बरका बिन सलेबा था और वो हबशे ग़ुलाम थी और उनका जो है वो जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर डेथ तक जो है हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। एक वाहिद औरत थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से लेके उनके इंतकाल तक जो है वो साथ थी। तो इनको जो है एक ओकरा नाम की एक जगह के बाज़ार से जो है इनको ख़रीदा। किसने? अब्दुल्लाह ने जो है इनको ओकरा नामी एक बाज़ार से ख़रीदा। और ये जो है उसके बाद जब उनके अब्दुल्लाह की शादी हज़रत बीवी आमिना बिनते वहब से हुई तो फिर वो उनके लिए जो है एक ग़ुलाम बनकर उनके पास आ गई और उन्हीं के साथ रहने लगी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले भी वो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद भी जो है वो हमेशा आमिना बिनते वहब के साथ रहीं। यहाँ तक कि जो है जब आमिना बिनते वहब का इंतकाल के वक्त जो घड़ी करीब आई तो आमिना बिनते वहब ने जो है बीबी आमिना बिनते वहब ने उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया, अब मेरा वक्त ख़त्म हो रहा है, अब तुम उनकी माँ बनकर ख्याल करो। यानी उनकी किसकी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ बनकर जो है ख्याल करने के लिए बोला गया। तो बाद में जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको आज़ाद कर दिया था और अपनी जो है माँ के मानंद उनको मानने लगे थे। और यहाँ तक कि बताया जाता है कि जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से जब ये पहली बार उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मिली तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से किया, हाज़िहिल उम्मी बादल उम, ये मेरी माँ है मेरी माँ के बाद, ये मेरी माँ है मेरी माँ के बाद। तो ताकि उन्होंने ये बात क्यों बताई खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को, ताकि जो है खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उनको ग़ुलाम समझकर जो है उनको ग़ुलाम जैसा ट्रीटमेंट ना करे, तो इस वजह से जो है उन्होंने इस तरीके से उनका इंट्रोडक्शन दिया। तो ये मेरी माँ है मेरी माँ के बाद। और इसी पर जो है उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, ना मैंने इनको छोड़ा और ना उन्होंने, यानी ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कभी छोड़ा और ना ही इन्होंने कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ा, यानी इतना जो है वो लोग साथ में रहे हैं। अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ, तो अब आप देखिए कि वो जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है सिर्फ 13 साल की बड़ी थी। ठीक है, ज़्यादा अगर हम लोग इमेजिन करेंगे तो उनका जो है हम लोग समझते हैं कि बहुत एज में शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी थी वो, इसीलिए जो है माँ का दर्जा उनको मिला है, नहीं, बल्कि वो सिर्फ जो है 13 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी थी। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो वो 13 ईयर्स की थी। ठीक है, मगर फिर भी जो है उन्होंने वो टास्क अपने ऊपर लिया और जो है अपनी माँ, उनकी माँ बनकर जो है उनके लिए एक साया बनकर हमेशा से वो रही। तो अब जो है उनकी अगर हम 13 ईयर्स ले रहे हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र अगर हम लगभग जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 ईयर्स ले रहे हैं तो 25 प्लस 13 करेंगे हम तो तकरीबन जो है 38 ईयर्स की थी होंगी वो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ हुआ।
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بعد ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے درخواست کی کہ وہ بھی جو ہے شادی کر لیں، کیونکہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو خیال کرنا تھا، تو وہ دیکھ بھال میں جو ہے انہوں نے شادی نہیں کی، تو وہ 38 ایئرز تک جو ہے وہ سنگل رہی ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ بھی اپنی ایک لائف بنائیں، اپنی جو ہے اپنی زندگی، اپنی ایک میریڈ لائف وہ ایک اسپینڈ کریں. تو اس وجہ سے جو ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ وہ بھی شادی کر لیں، مگر وہ بالکل ماننے سے انکار کیا انہوں نے. اور پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت زیادہ ان کو انسسٹ کیا اور ٹرائی کیا، تو آخر میں جا کر وہ مان گئی. تو اس کے بعد جو ہے ان کا نکاح جو ہے، پہلا نکاح جو ان کا ہوا وہ ہوتا ہے عبید بن زید سے. تو عبید بن زید جو ہے خزرج قبیلے کے تھے جو یشرب میں رہتے تھے. تو خزرج قبیلہ ہم نے پہلے بھی ان کے بارے میں سنا ہے نا. خزرج قبیلہ کہاں سے آیا تھا؟ وہ یمن سے آئے ہوئے بھاگے ہوئے یہودی جو تھے وہ لوگ کے بارے میں خزرج وہاں پہ ذکر ہوا تھا، ہے نا. اب یہ جو یشرب ہے، یشرب یعنی مدینے میں رہتے تھے. اب ان سے ان کو ایک اولاد ہوئی تھی جس کا نام تھا ایمن. تو یہ ایمن جو تھے یہ بیٹے تھے، تو اسی سے ان کا لقب جو ہے ام ایمن پڑ گیا. ایمن ہمارے پاس یہاں پر بچیوں کا یعنی بیٹیوں کا نام رکھتے ہیں، مگر وہ جو ہے بیٹے تھے ایمن، تو اسی سے ان کا لقب جو ہے ام ایمن پڑ گیا. اور عبید بن زید کا جو ہے کچھ سال بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ جب بیوہ ہو گئی ام ایمن، جب ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی، تو پھر وہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دوبارہ سے رہنے لگ گئیں. اور یہ اسلام میں سیکنڈ لیڈی تھی جنہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا تھا، قبول کیا تھا. فرسٹ لیڈی کے بارے میں تو ہم کو پتا ہے کہ وہ کون تھی، بی بی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. اور سیکنڈ لیڈی کون تھی جنہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا؟ وہ تھی ام ایمن. تو اس بات سے اس چیز سے ہم کو یہ ایک بات پتہ چلتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے فرسٹ لیڈی کا، فرسٹ جو آتے ہیں ان کا نام ضرور یاد رکھتے ہیں، مگر جو سیکنڈ آتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں تو ہم ان کا نام یاد نہیں رکھتے. تو ہم میں سے کسی کو تقریباً لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ام ایمن جو ہے سیکنڈ لیڈی تھی جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا. ٹھیک ہے. اب جب یہ وڈو ہو گئی تھی، جب ان کے جو ہے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو پھر اس کے بعد جو بیوہ ہو گئی، تو پھر اس کے بعد جو ہے ان کو دوبارہ سے ام ایمن کو جو ہے دوبارہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو شادی کے لیے پھر سے ان کو آگے بڑھائے. وہ پھر سے دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ اسلام قبول کرنے کی بات ہے یہ، تو اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی جنتی عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ ام ایمن سے نکاح کرے. جی ہاں، یہاں پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، جنت کی بشارت یہاں پہ مل رہی ہے کہ جو بھی جنتی عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ ام ایمن سے نکاح کرے. تو یہ بات جب زید بن حارث نے سنی تو وہ فوراً جو ہے نکاح کرنے کے لیے ام ایمن سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گئے. ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کے لیے انہوں راضی ہو گئے. زید بن حارث جو ہے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 20 سال چھوٹے تھے، 20 ایئرس ان سے بہت زیادہ چھوٹے تھے. اور ان کی ایک اولاد ہوئی تھی جس کا نام تھا اسامہ بن زید. تو اب یہ اسامہ بن زید جو ہے ان کا ایک لقب تھا، حب الرسول ہی ابن حب الرسول، مانا آتا ہے beloved one of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم, the son of the beloved. ٹھیک ہے, beloved one of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم, the son of beloved. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے جن کے بیٹے بھی چہیتے ہیں, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید سے ہی اتنی محبت نہیں کرتے تھے, بلکہ ان کو زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جو ہے بے انتہا محبت تھی. اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کے برابر ان کو ٹریٹ کیا, ایز ہز اون چائلڈ انہوں نے جو ہے ان کو ٹریٹ کیا. جیسا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کندھوں پر جو جب سجدہ اور رکوع کرتے تھے تو جب کندھوں پہ چڑھ جاتے تھے, تو بالکل اسی طریقے سے جو ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کندھوں پر چڑھ جاتے تھے. اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جو ہے بہت سال بڑے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گود میں کھیلا کرتے تھے اور ان کے ساتھ جو ہے کھیل کود کیا کرتے تھے. اور
ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ہجرت بھی کی اور دوسری بار جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت ان کو مدینہ جانے کے بعد دی. اب اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں اور تھوڑے سے چند لوگ تھے. شادی کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں چند لوگ یہ تھے کہ ایک تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں اور پھر اس کے بعد ان کے اولاد بھی تھی, ٹھیک ہے, ان کے جو پچھلی شادیوں سے جو ان کے بچے تھے وہ بھی تھے. تو ایک تو تھے حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کا ہم نے پچھلی اس میں جو ہے تھوڑا سا پہلے ہم نے ذکر دیکھا ہے ان کا, اور ایک بیٹی تھی جن کا نام ہند تھا, ٹھیک ہے. اور کچھ اوتھینٹک حدیثوں کے ذریعے سے ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سب سے ایکیوریٹ ڈسکرپشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فزیکل اپیرنس جو بتایا گیا ہے ایک حدیث میں جو آتا ہے وہ ہند نے دیا ہے, ٹھیک ہے. سب سے ایکیوریٹ جو ہے ڈسکرپشن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کی بیوٹی کا جو ڈسکرپشن ہے فزیکل اپیرنس کا, ان کے فیچرز کا, تو وہ ہند جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی انہوں نے دیا ہے. اب تھوڑا سا جو ہے ہم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھیں گے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ ہم بولتے ہیں نا کہ یہ سب سے زیادہ مالدار خاتون تھی. تو کتنی مالدار تھی؟ تو یہ اتنی زیادہ مالدار تھی, دا موسٹ ریچسٹ آف دی ریچسٹ تھی. امیجن کریے ملینئر یا بلینئر آج کے زمانے میں کیسے ہیں. ہم ملینئر کا اگر نام لیں گے تو ہمارے دماغ میں کیا ہے, امبانی فیملی آتی ہے نا. امبانی فیملی کو دنیا کے سب سے ریچسٹ لوگ ہیں وہ تو, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر کوئی آئے گا تو بل گیٹس آئے گا نیکسٹ ہمارے لیے دماغ میں. تو موسٹ ریچسٹ آف دی ریچسٹ یہ لوگ ہیں. تو اسی طریقے سے جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اتنی زیادہ مالدار تھی. ان کے انڈر میں 400 سرونٹس 400 غلام کام کیا کرتے تھے. تو وہ اتنی زیادہ جو ہے ریچس تھی. ہم سمجھتے کہ خالی مالدار ہم بولیں گے تو بھائی کتنی مالدار ہے, ہمارے دماغ میں بات نہیں آتی کتنی مالدار ہو سکتی ہے. مالدار وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ چلو بھائی تھوڑا سا اور لگژری لائف جینا مالدار ہوتا ہے. نہیں, وہ اس زمانے کی ملینئر یا بلینئر کے برابر تھی, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے کی بات ہو رہی ہے یہ, اور شادی کے بعد بھی وہ اتنی ہی ریچس تھی, ٹھیک ہے. تو اور ان کے جو ہے شادی بہت چھوٹی چھوٹی عمر میں بہت جلدی ہو گئی تھی, اور بیفور 25 جو ہے وہ بیوہ بھی ہو گئی تھی. جو فرسٹ 2 ہسبینڈ سے ان کی جو شادی ہوئی بہت جلدی ہوئی تھی, اور وہ بیفور 25 وہ بیوہ بھی ہو گئی تھی. تو اب امیجن کریے کہ وہ 25 کی ایج سے لے کے 40 کی ایج تک ان کو کبھی جو ہے دل میں آیا ہی نہیں کہ میں کسی سے شادی کروں یا کسی سے نکاح کروں, جبکہ ان کو بہت سارے جو ہے پروپوزلس آئے تھے الگ الگ ایلائٹ لوگوں سے, یعنی سوسائٹی کے جو ان کے وہ زمانے کے جو لوگ تھے جو سب سے ریچسٹ جو مانے جاتے ہیں. فائنینشیل سٹیٹس میں جو ہے ان کا جو سٹیٹس تھا, فائنینشلی جو سٹیٹس تھا جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میچ کا یا قریب کا جو میچ تھا, ویسے پروپوزلز آنے کے باوجود انہوں نے کیا ہے ریجیکٹ کیا, کیونکہ ان کو کبھی اندر سے دلچسپی نہیں ہوئی کہ میں نکاح کروں ان لوگوں سے. تو کچھ نام جو ہے پروپوزلز جن کے آئے تھے وہ یہ تھے کہ ایک تو تھا ابو جہل, دوسرا تھا ابو سفیان, اور تیسرا تھا عقبہ بن ابی معیط. ابو جہل, ابو سفیان اور عقبہ بن ابی معیط. اب یہ 3 لوگ ایسے تھے جو اسلام کے جو ہے بہت بڑے کٹر دشمن مانے جاتے ہیں. بہت بڑے دشمن تھے یہ لوگ مسلمانوں کے. بہت زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سارے صحابہ اکرام کو جو ہے بہت تکلیفیں دیے, بہت سازشیں کی ہے, بہت کچھ لوگوں نے کیا. یہ 3 آپ لوگ نام یاد رکھیے, یہ آگے آنے والے ہیں. خاص کر جو ہے ابو جہل اور ابو سفیان کا تو بہت آنے والا ہے نام. یہ آگے ہم کو نبوت کے بعد کا دور ہم جب دیکھیں گے تو ان دونوں کا نام سب سے ٹاپ پہ رہے گا. اب اس کے بعد اب ایک وقت کا واقعہ ہے کہ یہ شادی سے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات سے پہلے کا یہ واقعہ بتا رہی ہوں میں, کہ ایک بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے خواب میں آیا تھا کہ ایک سورج جو ہے ان کے گھر میں غروب ہو رہا ہے. تو وہ اپنے جو ہے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل سے جا کر پوچھتی ہیں کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے. تو ورقہ بن نوفل جو ہے وہ ان کے چچیرے بھائی تھے, اور ایک وہ اس ٹائم کے بہت جانے مانے اسکالر تھے. تو ان کے بھائی بتاتے ہیں کہ یا تو آپ کی شادی کوئی اچھے نوبل انسان سے ہوگی, یا پھر آپ کی شادی جو ہے ایک نبی سے ہوگی. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو پتہ بھی نہیں ہے, انہوں نے کبھی ملاقات بھی نہیں کی, مگر وہ کتنا ایک عجیب سا دکھا ان کو کہ وہ جو ہے شادی ان کی ایک نوبل آدمی سے ہوگی یا ایک نبی سے ہوگی. اور اللہ کا
اللہ تعالیٰ نے ایسے چیزوں کو لا کر ملایا کہ ان کی شادی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے کامل مرد گزرے ہیں، پر عورتوں میں ایمان کے اعتبار سے بہت چند کامل عورتیں ہیں، اور وہ 4 عورتیں کون ہیں؟ بی بی مریم علیہ السلام، بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مریم علیہ السلام کا تو آپ لوگ جانتے ہیں، وہ کون تھی؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی. آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہے جو فرعون کی بیوی تھی. ٹھیک ہے. بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے وہ. تو فرعون نے بھی جو ہے ان کو بہت بے دردی سے ان کا جو ہے ان کو شہید کر دیا. اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں ان کے ساتھ نکاح ہوگا. اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہم جانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں. اب ان کی جو خاصیت یہ تھی کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کوئی آئیڈل ورشپ نہیں کی، کبھی کوئی آئیڈل کے سامنے جو ہے انہوں نے اپنا سر نہیں جھکایا، کبھی آئیڈل ورشپ انہوں نے نہیں کی. یہی سیم ایٹریبیوٹ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آئیڈل ورشپ نہیں کی، اللہ کو ہی مانتے تھے، اللہ کی ہی عبادت کرتے تھے. ٹھیک ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جو تھے، یعنی ابو طالب جو تھے اور عبد المطلب جو تھے، یہ لوگ سب جو ہے کہیں نہ کہیں سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے تھے، یا تو آئیڈل ورشپ میں، یا تو کاہنہ کے پاس جانا، یا کچھ بھی ایسا وہ کاموں میں تھے الجھے ہوئے. اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، اس کے ساتھ دوسری چیزوں کی بھی عبادت کرتے تھے. ٹھیک ہے. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی جو ہے آئیڈلس ورشپ نہیں کیے. اب یہ جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے کبھی آئیڈل ورشپ یعنی بتوں کی عبادت نہیں کی، تو یہ کہاں سے آتا ہے؟ کہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تھوڑا سا انفلوئنس جو ہے ان کا ان کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل سے بھی ہوا ہے. اچھا، ورقہ بن نوفل کے بارے میں یہ نام آپ لوگ یاد رکھ لیجئے. میں ان کے بارے میں آگے جب سٹوری میں ہم کو آگے جب آئے گا تو پھر میں آپ لوگ کو بتاؤں گی اور ڈیٹیل میں ان کے بارے میں پھر کبھی ہم بات کرتے ہیں. بس یہ نام آپ لوگ یاد رکھ لیجئے. ٹھیک ہے. اب اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی غیبت نہیں کی، کبھی چغلی نہیں کی، کبھی کسی کو ہرٹ نہیں کیا، اور ہمیشہ جو ہے ہر ایک کے ساتھ وہ کائنڈ رہتی تھی. تو اس وجہ سے جو ہے ان کا لقب دیا گیا طاہرہ. طاہرہ جو ہے ان کا یہ ایٹریبیوٹس، ان کے یہ کیریکٹرسٹکس دیکھ کر ان کو جو ہے یہ لقب دیا گیا. اور ان کے دوسرے لقب تھے، ایک تھا امیرۃ القریش یعنی پرنسس آف قریش، اور دوسرا تھا نساءۃ القریش یعنی لیڈر آف وومن آف قریش. تو اور دوسرے یہ ٹائٹلز ان کو دیے گئے تھے. اور یہ بہت زیادہ سخاوت تھی، یعنی صدقہ اور خیرات اور چیریٹی دینا ان کا سب سے بہت زیادہ یہ چیریٹی دیتی تھی. جتنا ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اس کا ڈبل وہ چیریٹی میں دیتی تھی. بتایا جاتا ہے کہ یہاں تک کہ جو ہے جو بیوہ عورتیں یا جو بھی لوگ آتے ہیں گھر پہ تو وہ اتنا زیادہ ان کو مال دیتی تھی کہ اور کئی بار لوگ نکاح کے لیے آتے تھے تو پورا نکاح کا ان کے لیے بندوبست کرتے تھے، پورا نکاح کا ان کے لیے انتظام کرتے تھے، یہاں تک کہ مہر تک ان کے لیے جو ہے جمع کر کے وہ دیتی تھی. تو پورا نکاح کا انتظام کرنا یعنی کسی کی شادی کرانا، شادی کا تو ہم کو پتہ ہے کتنا بڑا زیادہ خرچہ ہوتا ہے، تو وہ نکاح کا تک انتظام کرتی تھی. تو اتنی زیادہ جنرس تھی، اتنا زیادہ ان کو چیریٹی میں دینا پسند تھا. اور ان کے فادر کا نام جو ہے، ان کے والد کا نام خولد تھا، اور ماں کا نام جو ہے فاطمہ بنت زیدہ تھا. اور ہاں سوری، میں ایک پارٹ بتانا بھول گئی کہ ان کے گھر سے جو ہے ایک ہرا رنگ کا کپڑا ہمیشہ دکھائی دیتا تھا، کہ کیونکہ لوگ جو ہے اگر پوچھتے تھے نا کہ کوئی ہماری مدد کر دے تو لوگ جو ہے وہ بتاتے تھے. ایک نشانی تھی ان کے گھر کی کہ جس گھر پہ تم کو ہرا کپڑا دکھ رہا ہے وہاں پہ جاؤ اور وہ تمہاری ضرور مدد کریں گے. تو وہ ایک نشانی تھی کہ لوگ جو ہے اس سے پہچانتے تھے کہ وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، تو لہٰذا وہاں پہ جاؤ تو خالی ہاتھ تم واپس نہیں لوٹو گے. اتنی زیادہ وہ جو ہے جنرس تھی. اب اس کے علاوہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا چینجز ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بعد؟ یہ ہوا کہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے فائنینشیل سٹیٹس اچھا ہوا. ٹھیک ہے. فائنینشیل جو ایشوز پرابلم جو بھی تھے مال کو لے کر وہ سب کچھ صحیح ہو گئے تھے. اور دوسرا جو ہے بزنس میں تو بزنس بھی ان کا اچھا چل رہا تھا. ویسے بھی وہ بابرکت ان کی ذات تھی تو پھر بزنس بھی ان کا بہت اچھا چل رہا تھا.
اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے ایک ایلائٹ لوگوں میں ہونے لگا. بزنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا آگے کا بزنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, تو پھر ان کا اٹھنا بیٹھنا ملاقات کرنا ایلائٹ جو لوگ تھے ان کے ساتھ ہونے لگا. یعنی یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان لوگوں کو سمجھنے لگے. اب اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے 6 بچے ہوئے تھے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 6 اولاد جو ہوئی تھی, ہم کو ایسا آتا ہے کہ 6 ایک ساتھ ہوئے تھے, کیا نہیں, ان کے بیچ میں تھوڑا سا فرق تھا. تو پہلے جو بیٹے تھے قاسم, اچھا ہاں, تو والدہ کا نام جو ہے فاطمہ بنت زیدہ تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے بیچ میں ایسی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اگر بیٹا ہوگا تو پھر وہ نام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھیں گے, اور بیٹی ہوں گی تو نام جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھیں گے. تو اسی لیے اپنی بیٹی فاطمہ کا جو نام ہے وہ اپنی والدہ سے ہی انہوں نے لے کر رکھا ہے. تو زینب, رقیہ, ام کلثوم, فاطمہ رضی اللہ عنہم جو نام ہے وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا ہے, اور قاسم اور عبداللہ رضی اللہ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے. تو جو پہلے بیٹے ہوئے قاسم, وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ نبوت سے غالباً یعنی تقریباً جو ہے اپروکسیمیٹلی 12 سال پہلے پیدا ہوئے نبوت کے, اور 3 سے 5 سال کی عمر تک وہ زندہ تھے, اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا. اور اس وقت جو ہے جب یہ پیدا ہوئے تو اس وقت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپروکسیمیٹلی ایج آتی ہے 28 ایئرس. اور پھر اس کے 1 سال بعد جو ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج جو ہے 29 ایئرس تھی اپروکسیمیٹلی, اور نبوت سے 11 سال پہلے یہ پیدا ہوئی. اس کے بعد 2 سال بعد جو ہے رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتی ہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت جو ہے اپروکسیمیٹلی 31 ایئرس تھی, اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبوت سے 9 سال پہلے پیدا ہوئی. اب بتایا جاتا ہے کہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں جو ہے زیادہ فرق نہیں تھا. ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ جو ہے ایک ہی سال میں 2 بچے کنسیو کرتے ہیں, 11 مہینے یا 9 مہینے یا 10 مہینے ایسے فرق سے. تو اسی طریقے سے جو ہے ام کلثوم بھی جو ہے کچھ مہینوں کے فرق سے جو ہے وہ کنسیو ہوئی تھی. تو اسی ریزن سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپروکسیمیٹلی ایج 31 to 32 ایئرس بتایا جاتا ہے, اور وہ سیم سال ہی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی جس سال وہ پیدا ہوئے تھے اسی سیم سال میں وہ بھی پیدا ہوئی ہیں. اب اس کے کئی سال بعد جو ہے تقریباً 8 سال بعد جو ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے 40 سال تھی. اور بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ ہفتے پہلے یا کچھ دن پہلے یا اسی سال جو ہے نبوت کے ہی اسی سال وہ پیدا ہوئی ہیں. اسی لیے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً اپروکسیمیٹلی ایج جو ہے 40 ایئرس ہے. اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ نبوت کے بعد پیدا ہوئے, اور بہت چھوٹی عمر میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. اور بتایا جاتا ہے کہ یہ جو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, یہ جو ہے ان کے انتقال کے وقت جو ہے ابو لہب اور ابو جہل اور جیسے لوگوں نے جو ہے بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی, تو اسی کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ کوثر میں کیا ہے, ایک کمفرٹ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, تو امید ہے آپ لوگوں کو یہاں تک جو ہے سب کو کلیئر ہے. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما. سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.